अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं इकबाल पुरस्कार के हवाले से ब्रास टैक्स ने जो सिलसिला शुरू किया है उसकी काफी सारी एपिसोड्स तो आप देख चुके हैं। पिछले प्रोग्राम्स में हमने बात की है इकबाल ने जितने भी वेस्टर्न सोसाइटी के ऊपर कॉन्सेप्ट दिए हैं अपनी शायरी की सूरत में हमने उन सबको डिस्कस किया। आज हम जैद साहब से पूछते हैं कि इकबाल की शायरी में मजीद हम किस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। जी जैद साहब। देखिए, अल्लामा इकबाल के कलाम के हवाले से हमने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जहां तक पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन की डायग्नोसिस और उसकी तशखीस का ताल्लुक था वो सेगमेंट हम तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। उस दौर में कि जब मुसलमानों में तारीकी फैली हुई थी, जिस दौर में मुसलमानों पर मगरबी अफकार यलगार कर रहे थे, मुसलमानों की अपनी सोच और फिक्र तकरीबन तबाह हो चुकी थी, उस दौर में मुसलमानों को मायूसी से निकाल कर और उनको ये बताना कि मगरबी अफकार के मुकाबले में एक इस्लामी तशख़्ख़ुस आपका, इस्लामिक आइडियोलॉजी, चाहे वो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के मुकाबले में हो, डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस हो, सोशल निज़ाम हो, माशरे का हो, माशरती हो, तहजीबी हो, वो तमाम तहजीब और तमद्दुन आपको अपनी इख्तियार करनी है। वो सेगमेंट हमने तफसील से डिस्कस किया। में भी हमने ज़्यादा डिस्कस किया। मगरबी तालीम के हवाले से, अंग्रेजी तालीम के हवाले से इकबाल ने क्या कहा, सारी बात है। अब उसके बाद कुदरती तौर पर एक दूसरा एस्पेक्ट ये शुरू होता है कि मुसलमान फिर अपना उरूज कैसे हासिल करें और हमारी प्रॉब्लम्स हैं क्या। इससे पहले कि अल्लामा इकबाल के हम उन डायमेंशंस पे जाएं कि जहां वो एक मर्द मोमिन को डिफाइन करते हैं, जहां पर वो इल्म और इश्क की बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं, जहां पे वो फकर को डिफाइन करते हैं, जहां पे वो ये बताते हैं कि मर्द आज़ाद और मर्द गुलाम के दरमियान फ़र्क क्या होता है, जहां वो ये बताते हैं कि वो कौन सी ताकत है इंसान के वजूद में, वो कौन सा जौहर है मर्द मोमिन में कि जो फलसफा खुदी के रूप में सामने आता है कि जो इंसान को अपने रब से मिला देता है एक तरफ और दूसरी तरफ दुनिया में इसको ऐसा शहसवार बनाता है, ऐसा शाहीन बनाता है कि दुनिया में वो तकदीर बदलने और पलटने के काबिल हो जाए। ऐसे फर्द से, ऐसे मर्द कामिल की तैयारी से पहले यकीनी तौर पर जरूरी है कि उम्मत के मसाइल का डायग्नोसिस किया जाए। So are we coming towards the solutions now? एक तरह Yes, but before solutions हम डायग्नोसिस की बात करेंगे। देखिए, उम्मत मुस्लिमा के जो मसाइल हैं, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उम्मत नौजवानों से पलती, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। Exactly. आप अगर एक माशरे के मुख्तलिफ तबके, चाहे वो उलमा हों, चाहे वो गनी और अमीर लोग हों, माशरे के गुरबा हों, माशरे के नौजवान हों, माशरे में दानिश्वर हों, मजमूई तौर पर जब आप उनका डायग्नोसिस करते हैं और एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप हल देने के काबिल होते हैं। इकबाल ने जो मोस्ट फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट, यानी पूरा कलाम इकबाल ही गैर मामूली है, जैसे हमने अर्ज किया, वो तो इंसान के होश उड़ा देने वाला एक डॉक्यूमेंट है। मुमकिन नहीं है कोई इंसान कलाम इकबाल को पढ़े और उसके बाद नॉर्मल रह सके। मगर एक बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट इकबाल का, पर्टिकुलरली एक उनकी नज्म जिसको तारीख में जवाब शिकवा के नाम से याद किया जाता है, ये वो डॉक्यूमेंट है कि जिसमें इकबाल ने उम्मत की नब्ज शनासी की है। यानी हकीमुल उम्मत मास्टरपीस के तौर पर एक गैर मामूली वजूद के तौर पर यहां सामने आते हैं कि जो यकीन नहीं आता कि आज से 100 साल पहले तकरीबन लिखा जाने वाला ये डॉक्यूमेंट आज इस तरह वैलिड है, आज इस तरह ऑथेंटिक और अप्लाई होता है हमारे माहौल में कि हमें ये लगता है कि शायद ये आज के लिए कल लिखा गया है। बिल्कुल। तो जवाब शिकवा को आज हम लेंगे। यानी इसका बैकग्राउंड, पस मंजर ये है कि इकबाल ने एक फर्जी कलाम किया है एक बंदे और अल्लाह के दरमियान। हम कलाम हुए अल्लाह ताला से। शिकवा के नाम से इन्होंने पहले नज़म लिखी। शिकवा में उन्होंने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि मालिक की क्या वजह है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील ख्वार हो रहे हैं, ये क्या वजह है कि हमें कुफ्फार हमारे ऊपर इस तरह हमले कर रहे हैं जिस तरह एक दस्तरखान पे खाना लगा होता है और भूखे उसके ऊपर आके गिरते हैं। ये क्या वजह है कि मुसलमानों के हाथ से खिलाफत भी गई, हुकूमत भी गई, इज्जत भी गई, माशरत भी गई, मईशत भी गई, फौजी ताकत भी गई। उन्होंने शिकवा किया है कि मालिक ये सारा मामला तेरे गुलामों के साथ, तेरे फकीरों के साथ, हम आपका नाम लेने वाले हैं। आज ये उम्मत मरहूम, आज ये उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जलील रुस्वा हो रही है दुनिया में। और उन्होंने एक अंदाज में शिकवा किया अल्लाह से कि हम सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद आपने हमें नाउजुबिल्लाह इस हाल में पहुंचा दिया। तो यही सोचता होगा ना यकीनन। एग्जैक्टली, बात यही थी कि एक मुसलमान लोग एक्चुअली लोग ये सोचते हैं कि अगर अल्लाह ताला है तो हम इतने जलील ख्वार क्यों हो रहे हैं, हमें क्या खराबी। इकबाल ने जब शिकवा लिखा, क्योंकि ये एक फकर का, एक अल्लाह से ताल्लुक का, अल्लाह से बेतकल्लुफी का, जो इकबाल का मामला था वो कमाल का था और अल्लाह ताला से हर कोई बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं कर सकता। उसके लिए भी अल्लाह से खास ताल्लुक चाहिए कि आप ये जरूरत कर सकें कि अल्लाह से बेतकल्लुफ हो सके। मगर वो लोग जो इतना ताल्लुक नहीं रखते थे, उन्होंने इकबाल पर कुफर के फतवे लगा दिए
کہ انہوں نے اتنی جرت کی کہ اللہ سے شکوہ کیا. مگر اس کے بعد جب اقبال نے جواب شکوہ لکھا، یعنی وہ جواب شکوہ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہیں امت مسلمہ کے ساتھ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں میں کیا کیا خرابیاں تھیں، کیا کیا دقتیں ہیں جس کی وجہ سے تم اس مقام پر پہنچے ہو. تمام طبقات کا انالیسس کیا اللہ تعالیٰ کی زبان میں کہ تم کو یہ کرنا چاہیے تھا، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو اتنا. اور آخر میں خاص طور پر یعنی اقبال کے پورے کلام کی جو وزڈم ہے، یعنی ایک عام طور پر ایک دنیا میں ڈوبے ہوئے مسلمان سے لے کر اس کو معراج تک پہنچانے کے تمام سٹیپس اقبال نے جواب شکوہ میں بیان کیے. اسی لیے آج ہم جواب شکوہ کی بات کریں گے، ون آف دا موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکومنٹس ان کلام اقبال، اور انشاءاللہ اس کے ان تمام ڈائمنشنز کی آج بات ہوگی. ہم شروع کرتے ہیں براہ راست. دیکھیے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر شکوے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. جواب شکوہ بہت طویل ہے، ہم نے اس میں سے کچھ سلیکٹڈ میٹر نکالے ہیں کہ جو آج ریلیونٹ جو زیادہ ہم کو لگتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اور دیکھیے آپ کو لگے گا جیسے یہ براہ راست آج پاکستانی قوم سے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اس شعر کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اب سب سے پہلے شکوہ تو اللہ کر رہا ہے ابھی جواب شکوہ میں کہ تم رب کے طالب کدھر ہو. اگر تم عزت اور آبرو کی خواہش رکھتے ہو تو ہم سب کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. یاد رکھیے گا، دعا اللہ تعالیٰ کے آگے ایک درخواست ہوتی ہے کہ مالک میں یہ مقام چاہتا ہوں. اللہ کی سب سے پہلی شکایت یہی ہے کہ تم میں کون ہے جو عزت کا چاہنے والا ہو. اس پر ہم بات کریں گے. جی زید صاحب، ابھی ہم نے شروع کی ہے جواب شکوہ. ویورز اس کے اوپر مزید بات کریں گے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور ہم بات کر رہے ہیں آج خصوصاً جواب شکوہ کے حوالے سے. پلیز زید صاحب کنٹینیو. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، ایک شخص دنیا میں عمل کرتا ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں دنیا میں اس کو عزت ملے گی، تو اس کے نیت کے مطابق اس کو دنیا میں عزت مل سکتی ہے. بالکل. ایک شخص نیت کرتا ہے کہ اللہ اس کے نتیجے میں مجھ کو جنت دے دے گا تو اس کو جنت ملے گی. ایک اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، عملوں کا دار و مدار نیت پہ. اب یہاں پہ سب سے پہلے انسان کی نیت کا سوال آتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو عزت کا طلبگار ہے، تم میں سے کون ہے جو رب کا طلبگار ہے، تم میں سے کون ہے وہ کہ جو اس دنیا سے آگے نکل کر آخرت کے ان مقامات کو دیکھتا ہے کہ جو خاص طور پہ ایک بندے مومن کی شان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں کون ہے جو طلبگار. اپنے آس پاس اپنا محاسبہ کرے یہاں پہ ہر مسلمان کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا میں اس لیے زندہ ہوں کہ بقول اکبر الہ آبادی کے BA کیا، نوکر ہوئی، پینشن ملی اور مر گئے؟ ایگزیکٹلی. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان بغیر زندگی کے مقصد کے انسان نہیں اللہ تعالیٰ بنتا نے ہے. ہر چیز کو جو ہے ایک مقصد دیا اوبویسلی دنیا میں آنے کا. یہ فکر اور سوچ کہ مالک میں نے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جب تک کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی مماتی للہ رب العالمین، ہر انسان شعوری طور پر یہ فوکس نہ کر لے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا تیرے دین کے واسطے. اللہ کہتا ہے میں کس کو عطا کروں، کس کو دوں؟ کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے تم میں. آغاز نیت سے ہوتا ہے، آغاز فوکس کرنے سے ہوتا ہے اپنے مشن آبجیکٹو پہ. اقبال نے بھی جو ڈیفینیشن، جو اس پوری امت کا انالیسس کیا ہے، دیکھو تمہاری پہلی پرابلم یہ ہے کہ تمہارا مقصود درست نہیں ہے، تمہارا محبوب، تمہارا مطلوب درست نہیں ہے، تمہارا ٹارگٹ درست نہیں ہے. جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ میں تمام زمانے کے خداؤں کو، الہ کو ختم کر کے اللہ کو پسند کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو چوز کرتا ہوں. میرا مطلوب، محبوب، مقصود، مطلوب، معبود، سب کچھ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. تو یہاں پہ سوال وہ کرتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہے، ہم تو دینا چاہتے ہیں، لینے والا کون ہے تم میں سے؟ راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل نہیں، تربیت عام ہے جوہر قابل نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی جب کرم کرتا ہے نا تو ایک خاص جوہر پہ کرتا ہے. کمینے اور گھٹیا انسان پہ وہ کرم نہیں کرتا. اس کو بھی پسند آتا ہے وہ شخص جو رب کا طالب نہ ہو، جو ناپاک ہو، جو پلیت ہو، جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا ہو، جس کے سامنے بار بار اللہ کی نشانیاں آتی ہیں وہ ٹھکرا کے الگ کر دیتا ہے. جو زمانے کا ابو جہل اور ابو لہب ہو، زمانے کا قارون ہو، اللہ اس پر کرم نہیں کرتا. اللہ کے کرم لینے کے لیے بھی جوہر قابل ہونا ضروری ہے، اور وہ جوہر انسان اپنے اندر استغفار کر کے، دعا کر کے، رجوع کر کے. بالکل. تو آغاز اس بات سے ہوتا ہے. ہم دیں کس کو؟ کوئی طلبگار تو ہونا. آج اپنے اطراف میں نوٹ کیجئے ہم میں سے کون ہے جو رب سے عزت مانگتے ہوں، خودداری مانگتے ہوں، غیرت مانگتے ہوں، دین مانگتے ہوں، ایمان مانگتے ہوں. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، وہ تو اس کا اگلا مقام ہے. ایگزیکٹلی.
لیکن یہاں تو ایمان سلامتی کی خیر نہیں ہے. ہم رزق روزی کی دعا مانگتے اور ہیں حقیقت بھی یہی ہے. اپنی دعائیں دیکھ لیجئے کیا ہیں. اگر دعا محدود ہے صرف اس بات پہ کہ میری بیماریاں دور ہو جائیں اور مقدمات جیت لیں ہم اور میرے امتحان میں نمبر اللہ ٹھیک تعالیٰ ہو خود جائیں. کہتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ چاہتا ہے. لیس الانسان الا ما سعى. ایگزیکٹلی. تو اب اللہ کہتا ہے جب تم دنیا میں وہ مقام چاہتے ہو کہ حکمرانی کرو اور حکومتیں کرو اور یہ مقام چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہاری ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں تو اپنی نیتوں کو بھی درست کرو. ایک خواہشیں دنیا کی کرو گے تو دنیا ملے گی, لیکن اگر خواہش رب کی کرو گی تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. ہاتھ بے زور ہیں, الحاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں. دیکھیے غیر معمولی بات. ہاتھ بے زور ہیں, الحاد سے دل خوگر, الحاد سے دل خوگر ہیں. ہاتھ بے زور ہیں, مسلمانوں میں طاقت ختم ہو گئی. مسلمانوں میں ویئر از یور ملٹری پاور, ویئر از یور ڈگنیٹی, ویئر از یور آنر. تمہارے دلوں میں الحاد ہے. وہی جو ہم نے ویسٹرن سویلائزیشن کی پہلے بات کی تھی کہ ہم بچیاں پڑھ رہی ہیں تعلیم اور کیا خبر تھی کہ ساتھ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. تو وہی بات انہوں نے کہا کہ کفر, سوشلزم, ڈیموکریسی, ربا بیسڈ اکنامک ماڈل, سوشلزم, کیپٹلزم, نیشنلزم, یہ سارے الحاد کے تصورات تو تمہارے دلوں میں, اور ایمان کی قوت سے تم محروم ہو. ایمان کی قوت سے تم محروم ہو چکے ہو. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. یعنی ہمارے اعمال دیکھیے آج اس امت کا حال یہ, ہمارے حکمرانوں کو دیکھیے اس وقت آپ, یعنی اس وقت پوری دنیا میں جو ذلت و خواری کا باعث اس امت کا بنے ہوئے ہیں, اس کے حکمران بنے ہوئے ہیں, مسلمان اور امتی بنے ہوئے ہیں. ہمارے اعمال یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا معاملہ اس کو پہنچا ہوا ہے. یہ ڈائگنوسس یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے, شرمندہ کر رہا ہے امت کو. اقبال کی زبان میں بت شکن اٹھ گئے جو باقی رہے بتگر ہیں. دیکھیے بت, ہمارے محمود غزنوی بت شکن مشہور تھا, یہ حوالہ ان کے حوالے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ میں جا کے بتوں کو توڑا ہے. مسلمان ہمیشہ بت شکن رہا ہے, بتوں کو پالنے والا, بتوں کو بنانے والا کبھی نہیں ہوا ہے. بت صرف یہ نہیں ہے کہ لکڑی اور پتھر کا بت بنا کے بیٹھ جائیے. بت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی انا کو, اپنے روپے کو, اپنی دولت کو, اپنے پیسے کو, اپنے عہدے کو, اپنی قومیت کو, اپنی لسانیت کو, اپنی زبان کو بت بنا لے. 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. ہر انسان کے دل میں وہ 360 عملی شکل میں موجود ہیں. عملی شکل میں موجود ہیں. وطن بھی بت ہے, یہ بھی بت ہے. نیشنلزم اور سوشلزم اور ڈیموکریسی بھی بت ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کے مقابلے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. جب کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے تو یہ بھی بت ہے. جب کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سوورن ہوگی, سوورن اللہ, اس کے رسول اور قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز سوورن نہیں ہے. کوئی پارلیمنٹ سوورن نہیں ہو سکتی. اگر سوورن کہہ دیا اس کو تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا بت ہے جو قائم کر دیا. آج کے بت لکڑی اور پتھر کے نہیں ہیں جیسے ہم نے کہا. ہمارے سارے بت آس پاس پھیلے ہوئے ہیں. انا کا سوال ہے, اپنی زبان, لسبیت, لسانیت, عصبیت, قومیت میں بکھری ہوئی ہے قوم, صوبائیت میں تقسیم ہوئی ہے. وہی بات, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. طبع آزاد پر قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. دیکھیے بنیاد اقبال نے آغاز شریعت سے کیا ہے. یہ بڑی غیر معمولی بات نوٹ کیجئے گا, جو ترتیب ہے, جو سیکوینس ہے جواب شکوہ میں اقبال کا. جب یہ بات کر رہے ہیں کہ تم پہ صبح کی بیداری تم پر کتنی مشکل ہے, یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے. رمضان کی قید تم پر کتنی مصیبت لگتی ہے, یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے. دین سے دور ہوتے جا رہے ہو تم, obviously جو تمہارا بنیادی طور پر دین کی جو بنیاد ہے, کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ اور شریعت مطہرہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی, آغاز اس سے ہوتا ہے. پہلے مسلمان تو بنے, پھر مومن ہو گئے, پھر متقی ہو گئے, پھر محسن ہو گئے, پھر صالح ہو گئے, پھر شہید ہو گئے, پھر صدیق کے مقام پہ جاؤ گے. یہ سارے درجات اسی جواب شکوہ میں اقبال نے بیان کیے, لیکن آغاز اس کا شریعت سے کیا ہے. اگر شریعت ہی ترک کر دی, اگر تم نے شریعت ہی ترک کر دی تو اس کے بعد کیا توقع تم مجھ سے کرتے ہو کہ میں تم پر کرم کروں گا. یہ اللہ کی زبان میں پہلی نشاندہی, یاد دہانی امت کو شریعت کے حوالے سے اس میں ہوتی ہے. زید صاحب, یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ویورز, بات ہو رہی ہے اقبال پر اسرار میں جواب شکوہ کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. زید صاحب, جواب شکوہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ. دیکھیے اب دو باتیں نوٹ کر لیجیے. اب تک ہم دو باتیں کر چکے ہیں. پہلی بات اقبال نے کہی اپنی نیت درست کرو, طلب کرو اپنے رب سے جو مقام تم حاصل کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب دیکھیں تو صحیح, انسان اپنے ظرف کے مطابق رب سے طلب کرتا ہے. جو اعلیٰ ظرف انسان ہوتا ہے وہ رب کو طلب کرتا ہے. جو کم ظرف ہے وہ دنیا مانگتا ہے. جو کوئی درمیان میں وہ جنت پہ بھی رک جاتا ہے. جنت کی خواہش میں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, بری نیت نہیں ہے, لیکن اس سے بھی اونچا مقام ہے کہ رب کا قرب طلب کیا جائے. اقبال ان ساری باتوں کو آگے بیان کرتے ہیں. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے, حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر.
اقبال نے ان سارے معاملات کو آگے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جب مومن کے مقامات کی بات ہوگی، لیکن ترتیب دیکھ لیجئے. پہلے انہوں نے کہا تم رب سے وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، طلب تو کرو میں دوں گا. اب آئیں شرائط پہ. پہلی شرط ہے شریعت پہ آ جاؤ. صبح کی بیداری، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رمضان کے روزے، زکات، جو کرائٹیریا شریعت تو پورا کرو. اور ایک بات یاد رکھیے گا، شریعت کے ساتھ ساتھ دوسرا ایٹریبیوٹ ان مردان خداگاہ و خدا مست کا جو دنیا میں کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا مومن کبھی احمق نہیں ہوتا، مومن کبھی ایڈیٹ نہیں ہوتا. مرد مومن جس نے دنیا میں تبدیلیاں لے، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، جنہوں نے دنیا کے رخ تبدیل کر کے رکھ دیے ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے جینیس تھے. چاہے وہ ملٹری کمانڈرز ہوں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے مسلمان حکمران ہوں، چاہے سائنسدان ہوں، دانشور ہوں، علماء ہوں، وہ جینیس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اقبال کیا کہتے ہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو. ہم مسلمانوں نے جہاں شریعت ترک کر دی وہاں دنیا بھی ترک کر دی. نہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں، نہ ہمیں کوئی فن آتا ہے، نہ ہم کوئی ٹیکنالوجی انوینشنز کر رہے ہیں. پچھلے 100 سال میں اگر انوینشنز دنیا میں جتنی ہوئی ہیں اگر ان کی تعداد گن لیں تو مسلمانوں نے 1% چیزیں بھی مسلمانوں نے انوینٹ نہیں کی ہیں. بالکل ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ختم ہو گئے ہیں. پہلی 500 یونیورسٹیز میں جو دنیا کی ہیں کوئی مسلمان یونیورسٹی نہیں آتی اس کے اندر. ہم دنیا کا فن نہیں جانتے. دیکھیے دنیا کے قاعدے اپنی جگہ پہ ہیں. اگر دنیا میں ہم نے سروائیو کرنا ہے، کفار کا معاملہ یہ ہے کہ بے شک اللہ سے تعلق ان کا نہ ہو لیکن دنیا کے قاعدے وہ پورے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ان کو دنیا میں رہنے کا فن آتا ہے. انہوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور علوم اور اکانومی اور ملٹری سائنسز اور ٹیکنالوجی پہ فوکس کیا، زور لگایا ہے. ہم مسلمانوں کے پچھلے 300 سال سے جب زوال کا دور شروع ہوا تو نہ صرف ہم سیاسی اور اخلاقی طور پر زوال پذیر ہوئے، ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی. یعنی 1560 میں یورپ میں پرنٹنگ پریس آ گیا تھا اور امت مسلمہ میں 300 سال تک 1840 تک کوئی پرنٹنگ پریس موجود نہیں. ابھی بھی ہم سے وہ کتنا آگے، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں ہماری ابھی بھی جو کس وجہ سے؟ اب یہی معاملہ کہ جب مسلمانوں نے ٹیکنالوجی چھوڑ دی پچھلے 300 سال، مغلوں کی پوری حکومت آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی مسلمانوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا. یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ میں رینیساں کے پیریڈ کے بعد ایک انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا اور مسلمان دنیا میں تاریکی تھی، مسلمان دنیا میں ڈارکنس تھی. وہ سلسلہ ٹو بی آنیسٹ وہ سٹیج کوئی بہت زیادہ تبدیل آج بھی نہیں ہوئی ہے. تو پہلی شرط اللہ سے تعلق قائم کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، فکریں اور سوچوں کو بلند کرو. دوسری بات شریعت پہ آ جاؤ. تیسری بات سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ماڈرن سائنسز میں یو مسٹ بی بریلینٹ. یاد رکھیے گا اللہ جس سے اب کام لے گا اس دنیا میں ہی ہیز ٹو بی بریلینٹ ان ماڈرن سائنسز. اس کو جدید دور کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. اور پھر اس کے بعد صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، نہیں دنیا سے کفر کو ہٹایا کس نے؟ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جو کچھ پوری دنیا میں کیا، ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام کو پھیلانے والے تمہارے باپ تھے، تمہارے آبا و اجداد تھے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں پہنچے انہوں نے تو جو کرنا تھا کر اس لیا. وقت امت کا حال یہ ہے کہ کچھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ کا حال یہ ہے کہ شاید خود ہی ہماری تقدیر بدل جائے گی تو ہماری کوئی تبدیلی ہماری زندگیوں میں آ جائے گی. ابھی آگے جا کے اقبال بتائیں گے کہ تقدیر کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور تقدیر لکھی کس طرح جاتی ہے. اب یہ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے امت کو روکنا پڑے گا اس بات سے قطع نظر کہ مستقبل کیا رکھا ہوا ہے. جو حال ہے آپ کا، آپ نے اپنے حال کو استعمال کر کے اپنا مستقبل خود بنانا ہے. اسی لیے اللہ کے بندے کو صاحب حال کہتے ہیں. وہ حال میں رہتا ہے، مستقبل اپنی مرضی سے بناتا ہے، اپنے رب کے تعلق سے بناتا ہے، اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ دقتیں کیا ہیں، کیوں مسلمان یہ اچیو نہیں کر سکے؟ اب دیکھیں انہوں نے کرٹیکل انالیسس اس امت کا کیا. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی اگر ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس وقت امت مسلمہ جتنی بٹی ہوئی ہے، کہیں نیشنلزم میں، کہیں لسانیت میں، کہیں فرقوں میں، کہیں مسلک میں، کہیں سیاسی جماعتوں میں، کہیں مذہبی گروہوں میں، اتنی تفریق 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھی. مسلمان ملت کی، مسلمان مذہبی فکر کی، مسلمان سیاسی فکر کی اور مسلمان فوجی طاقت کی جتنی آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے. یہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے کہ خلافت کا مرکز ٹوٹنے کے بعد، لیکن خلافت کا مرکز بھی ٹوٹا تو کسی زوال کی وجہ سے ٹوٹا نا، کہ جب مسلمانوں نے وہ تمام قاعدے پورے نہ کیے، نہ روحانی طاقت باقی رہی، نہ دنیا کے فنون میں ہم اتنے اعلیٰ تھے کہ کفار کو موقع ملا کہ ہمیں توڑ کر حصے بخرے کر دے ہمارے.
پھر ہم یونائٹ تو ہوئے لیکن اپنی اپنی جگہ پہ. اب بار بار اقبال ایمفسائز کرا رہے ہیں، یاد رکھنا منفعت ایک ہے اس قوم کی. تمام اس ملت، قوم سے مراد پاکستانی نہیں ہے، قوم سے مراد مسلمان ہے، امت مسلمہ ہے. ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا مذہب بھی، ہمارا دین بھی، ہمارے رسول بھی، ہمارا سب کچھ ایک ہے. اس کو یاد رکھنا. کوئی اگر یہ کہے کہ پاکستان کے مسلمان تو اپنے آپ کو بچا لیں اور افغانستان اور عراق اور فلسطین کے مسلمان تباہ ہو جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہاں تباہی آئی ہے تو پھر تباہی ہماری بھی آئے گی. اگر ہم ان کا دفاع کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارا دفاع ہوگا. اس بات کو، جب پاکستان فرسٹ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پوری مسلم امت تباہ و برباد ہو جائے اور ہم خود غرضی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. پاکستان فرسٹ کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان امت مسلمہ میں فرسٹ ہو کے قائد ہو، قیادت سنبھالے اور پوری امت مسلمہ کو اس طرح اپنے پروں میں چھپا لے جیسے ماں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے. یہ پاکستان فرسٹ کا تصور ہو. اسلام کے قلعہ ہونے کا یہی تصور ہے. اور اس حوالے سے کہ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہماری امت کا زوال اس وجہ سے ہو گیا. ہمارے اس وقت جو وقت ہے اس امت کا، دیکھیے ہماری صرف ایک آئیڈیالوجی ہے اسلام، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ایک آئیڈینٹی ہے پاکستان. ہمیں کسی اور تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور آئیڈینٹی کے لحاظ سے پاکستان ہے. ہمیں کوئی اور جھنڈا، کوئی اور آئیڈینٹی اس کے علاوہ نہیں چاہیے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے ویورز. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور ہم بات کر رہے ہیں کلام اقبال میں جواب شکوہ کے حوالے سے. سید صاحب دیکھیے اب اقبال کہاں پہنچ چکے ہیں. اقبال نے کہا نیت درست کرو، شریعت پہ آؤ. اور تیسرا یہ کہا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا مت ہو. صرف بیٹھ کے انتظار نہ کرو کہ ہماری قسمت کوئی تبدیل کرے گا، لیکن اس سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو. تم فرقوں میں بٹے ہوئے، قومیتوں میں بٹے ہو، عصبیتوں میں بٹے ہوئے، تقسیم ہوئے ہو، لیکن اس بات کو ریئلائز کرو کہ تم ایک امت مسلمہ کا جز ہو. منفعت ایک ہے اس قوم کی، تمہارا فائدہ نقصان ایک ہے. جسم کے ایک جز کو تکلیف پہنچتی ہے، پورے جسم کو تکلیف پہنچنی چاہیے. اس تصورات کو ذہن سے نکال دو کہ ہم نیشنلزم میں، لسانیت میں، صوبائیت میں اپنے آپ کو تقسیم کر لیں گے. تمہارا جینا، تمہارا مرنا ایک ساتھ ہے. کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہاں پہ پھر وہی انالیسس اور ڈائگنوسس اس امت کا چل رہا ہے کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سنت کو کس نے ترک کیا ہے؟ کیا کافروں نے ترک کیا ہے یا مسلمانوں نے ترک کیا ہے؟ وہ تو جانتے ہی نہیں. مسلمانوں نے ترک کیا ہے. ہم قانون سازی تو کرتے ہیں اس ملک میں کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور ہر قانون یہاں پر قرآن و سنت کے خلاف قائم کرتے ہیں. یہاں پر سود اور ربا کو ختم کرنے کے لیے فیصلے تو کیے جاتے ہیں، مگر نہ عدالتیں ہاتھ لگاتی ہیں اس کیس کو، نہ دانشور بات کرتے ہیں، نہ سیاستدان اس کی طرف بات کرنے کی جرات کرتے ہیں. سب کو راضی، سب دل سے چاہتے ہیں کہ یہ سود اور ربا کا نظام قائم رہے. اللہ کے رسول کے نظام، سب دل سے چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نام پر یہاں مذاق بنایا جائے. سب دل سے چاہتے ہیں کہ دولت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہ کی جائے. سب دل سے چاہتے ہیں کہ فحاشی اور برائیاں پھیلائی جائے. جبھی تو یہ اس معاشرے اور اس نظام کو، حضور کے آئین اور شریعت کو اس طرح ترک کر کے ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ یہی مصلحت نا کہ ہم نے اگر سود اور ربا کا اکنامک سسٹم ختم کر دیا تو ہم پہ سینکشنز لگ جائیں گی، ہم پر پرابلم تو آ جائیں گی، بھوکے مر جائیں گے. ٹائملی بینیفٹس کے لیے ہم لوگ اگر ہم اپنی عزت اور غیرت کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسرائیل ہم پہ سختیاں لگا دے گا. ڈر ہے، خوف ہے، خوف میں مبتلا ہوئے ہیں. کون سی مصلحت ہے؟ کس بات کا لحاظ کر رہے ہیں؟ ہماری جان، اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہمارا رزق دشمن پھر کنٹرول کرتے ہیں، ہماری جان و مال پر حملے کرتے ہیں، عزت آبرو پر حملے کرتے ہیں. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ ہم دنیا کیا کہے گی؟ ایک کامن جملہ جو آپ سنتے ہیں آج، لوگوں کو پیغام دو کہ عزت اور ڈگنیٹی اور غیرت کا راستہ اختیار کرو تو کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ کون ہے جو غیروں کی ٹرمینالوجیز، غیروں کی اصطلاحات، غیروں کی تہذیب کو قبول کرنا چاہتا ہے اور اپنانا چاہتا ہے؟ کون یہ کہتا ہے؟ یہ سب ہم ہی کر رہے ہیں نا، ہمارے اندر ایشوز ہیں سارے. یہ کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ کتنی شرم دلائی ہے. کوئی شرم باقی نہیں رہ گئی. حکمرانوں سے لے کر تمام فیصلہ کرنے والوں اور دانشوروں تک پوری امت سے مخاطب ہو کے براہ راست بات کی جا رہی. تم لوگوں کو شرم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا تھا اور تم لوگ کس راستے پہ جا رہے ہو؟ انڈیویجول لیول پہ بھی اور کلیکٹیو لیول پہ. ایک طرف تم چاہتے تو ہو کہ تمہیں عزت دی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا تمہیں کوئی پاس نہیں ہے.
جا کے مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو گوارا کرتے ہیں تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ دیکھیے معاشرے میں جو طبقات بنے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپر کلاس کہلاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو لوور کلاس کہلاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو انگریزی میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں، ایک جو اردو میڈیم سکولوں یا مدرسے میں جاتے ہیں۔ بالکل یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے گا، ہم اپنے مدرسے کے طالب علموں کو، مسجد کے اماموں کو عزت نہیں دیتے اس معاشرے میں، اسٹینڈرڈ پہ نہیں رکھتے obviously۔ یہ کہا جاتا ہے کہ معاشرے کا کمزور ترین طبقہ مدرسوں میں جاتا ہے، اور کمزور ترین طبقہ جو ہے وہ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ مسجد کا امام بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات لوگ نوٹ نہیں کرتے کہ ملک میں ہزاروں مسجدوں میں 5 وقت خود بخود اذان کیسے ہو جاتی ہے، چاہے برف پڑ رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، سردی اور شدت ہو یا گرمی ہو، کون صبح 4 بجے اٹھ کے اذان دیتا ہے وہاں پہ؟ یہ دولت مند تو نہیں دیتے، یہ غنی لوگ تو نہیں دیتے، یہ حکمران اور بیوروکریٹس اور وہ طبقہ تو نہیں دیتا جس کو اللہ نے پوری دنیا کے نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ غریب طبقہ، اگر یہ مساکین یہ خدمت بند کر دیں، یہاں لوگ روزے نہ کھول سکے اپنے، کیونکہ اذان کی آواز ان کے کانوں میں نہیں آئے گی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر دین کی آبرو اگر رکھی گئی ہے یہاں پر، تو مساکین اور غربا کی طرف سے۔ مساجد میں جا کے دیکھ لیجئے، صرف جماعت کی نمازوں پہ مسجدوں میں کون موجود ہوتا ہے وہاں پہ؟ حکمران کتنے ہوتے ہیں وہاں پر؟ کروڑ پتی اور ارب پتی کتنے کھڑے ہوتے ہیں مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی وہاں پہ موجود ہوتا جس کو اللہ کی خاص توفیق ہو۔ لیکن اس دین کی عزت اور آبرو مساکین نے رکھی ہوئی ہے، پردہ ہمارا جو رکھا ہوا ہے، پردہ جو رکھا ہوا ہے مساکین نے رکھا ہوا ہے۔ مساجد میں اذانیں بھی وہی دیتے ہیں، دھیان بھی وہی کرتے ہیں، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اگر کوئی دین اور شریعت اور نمازیں، آپ بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی امیر کبیر محفلوں میں دیکھ لیجئے، نکاح پڑھانے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے اسی مسجد کے امام کو لے کر آتے ہیں جس کو بے عزت کرتے ہیں بعد میں، کیونکہ خود تو اپنے مردے کو بھی دفن نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ نو ڈاؤٹ۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بار اور اقبال یہاں پر علماء کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، وہ جو مساجد میں وہ جو قوم کو درس دینے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے مچھلی ہمیشہ سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ قوم تباہ ہو جائے اور اس کے علماء ٹھیک ہوں۔ پہلے کرپشن علماء میں آتی ہے، علماء کمزور ہوتے ہیں، علماء سچ بات کہنے سے ڈر جاتے ہیں، جب علماء کا رزق حرام اور حلال کا فرق باقی نہ رہے۔ پہلے زمانے کے علماء ہوتے تھے بادشاہ کے وقت کے پاس بیٹھتے نہیں تھے، جا کے بادشاہ کا رزق نہیں کھاتے تھے، جو اس کے پاس تحفہ بھیجتا تھا 100 دفعہ تحقیق کرتے تھے کہ اس کا رزق حلال ہے کہ رزق حرام ہے۔ جب انسان بات کچھ کرتا ہو اور اس کے دل میں کچھ ہو، جب اس کا رزق میں حرام شامل ہو جائے، جب اس کا عمل اور اس کے گفتار میں فرق آ جائے، تو پھر اس کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وزن نہیں رہتا، اس کی بات میں وزن نہیں رہتا، لہٰذا وہ تقریریں پہ تقریریں کرتا ہے لیکن لوگ تبدیل نہیں ہوتے، تاثیر نکال لی جاتی ہے اس میں سے۔ سب سے بڑی سزا رزق حرام کی یہ ہے کہ انسان کی زبان سے تاثیر لے لی جاتی ہے۔ زید صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس، اور اب ہمارا شروع ہو گیا ہے لاسٹ سیگمنٹ۔ جی سید صاحب، اس کو کس طرح سے ہم کنکلوڈ کریں گے یا مزید گفتگو آگے جاری رکھیں گے؟ جواب شکوہ چلے گا ہمارا، ہم اس پر بہت زیادہ جلد نہیں جائیں گے، یہ بہت گہرا ڈاکومنٹ ہے اور اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ جو بات ہم نے پہلے کہی سے، اقبال ایک ایک معاشرے کے طبقے کا انالیسس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے مجموعی طور پہ امت کا انالیسس کیا کہ تم لوگ تقسیم ہو چکے ہو ذاتوں میں، قوموں میں، تم لوگ تقسیم ہو چکے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردہ ہو، شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہو، تم لوگ تقسیم و فرقوں میں آپس میں بٹ گئے ہو۔ اس کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے عمرا جو ہیں، تمہارے امیر طبقہ جو ہے، اس کو کوئی پاس نہیں ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، وہ اپنی دولت تقسیم نہیں کرتا غربا میں، وہ اپنی دولت کی مساوی تقسیم معاشرے سے ختم ہو کے رہ گئی ہے، دین اور شریعت کو اس نے ترک کر دیا ہے۔ مساکین ہیں جو دین کی لاج رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد مساجد میں علماء کا حال یہ ہے، واعظ کا حال یہ ہے، تکبر زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے۔ حال یہ ہو چکا ہے کہ رسم اذاں رہ گئی ہے، روح بلالی نہیں ہے۔ کیوں روح بلالی نہیں ہے؟ کیوں صرف رسم اذاں رہ گئی ہے؟ یہ نوٹ کیا ہے کبھی کسی نے؟ یہ غور کیا ہے اس بات پر کسی نے؟ یہ اس وقت یہ عذاب نازل ہوتے ہیں امت کے اوپر جب اس کے علماء کرپٹ ہونے لگے، جب جیسے بات کی ان کا رزق حرام ہونے لگے، جب ان کے اندر وہ نگاہ بلند اور سخن دل نواز نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کسی قوم کے علماء سٹینڈ لے جائیں حق کے لیے اور وہ قوم خراب ہو جائے۔ امام مالک پر کوڑے پڑتے تھے، ایسے ایسے کوڑے
جو ایک کوڑا ہاتھی کو پڑے تو وہ چیخ پڑتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امت کے راستے سٹینڈ لیا. جب بھی کوڑے پڑتے وہ ایک ڈاکو کو دعا دیا کرتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو کوڑے پڑتے ہیں بادشاہ وقت سے تو آپ ڈاکو کو دعا کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جب مجھے زنجیروں میں باندھ کر بادشاہ کے دربار میں لایا جا رہا تھا تو سامنے سے وہ ڈاکو آ رہا تھا، اور مجھے دیکھ کے اس ڈاکو نے کہا کہ امام میں ڈاکو ہوں، چوری سے باز نہیں آیا، مجھے اتنے کوڑے مارے ان لوگوں نے. آج دیکھتے ہیں کہ وقت کا امام جا رہا ہے، کوڑے پڑنے سے اپنی رائے تبدیل کرتا ہے یا نہیں. واو. اور وقت کے امام کو جب کوڑے پڑتے تھے وہ یاد کرتے تھے اس ڈاکو کی اس بات کو، اس نے چوری ترک نہیں کی، اس نے اپنی چوری ترک نہیں کی کوڑوں کی وجہ سے. اور میں اپنا امام ابو حنیفہ ایک دفعہ بارش میں جا رہے تھے تو کچھ بچے پھسل گئے بارش میں، تو امام نے ان بچوں سے کہا ذرا بیٹا دھیان کرنا، پھسلنا نہیں. تو وہ بچے کہتے ہیں امام ہماری فکر نہ کریں، آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. یہ تھے وہ امام ہمارے، یہ تھے وہ ہمارے بزرگ، یہ وہ علماء تھے جو امتوں کو سنبھال کے رکھتے تھے. امت کا زوال اس لیے آیا ہے کہ علماء سو بڑھ گئے ہیں علماء حق کے مقابلے میں. علماء حق ختم نہیں ہوئے، آج بھی ہیں، مگر علماء سو بڑھ گئے ہیں. نتیجتاً امت فتنوں میں فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی، ڈسبیلنس ہو گئی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. وہ نور کہاں سے آتا ہے؟ ایک عالم میں، ایک درویش میں، ایک فقیر میں. جب تک کہ وہ نور نہ ہو، صرف کتابیں پڑھنے سے، صرف تقریریں کرنے سے قومیں تبدیل نہیں ہوا کرتی. ریولوشن چاہیے ہوتی ہے. اور جب کوئی شخص تقریروں پہ تقریریں کر رہا ہو اور وہ لوگوں کے دل پہ نہ اثر کر رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ رک جائے اور غور کرے اپنے اوپر کہ میں کہاں کمی ہے مجھ میں، کیا میرا رزق حلال حرام ہے، کیا میری بات میں برکت کیوں نہیں ہے، کیا مجھے اذن نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس بات کو کرنے کا. ہمارے ہاں جو فتنے پھیل رہے ہیں، جو دقتیں پھیل رہی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ تمام لوگ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے. وہ امت فرقوں میں، جماعتوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، مگر اقبال نے ڈیفائن کیا یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ ایسے اللہ کے بندے نہیں ہیں کہ جو حجازی صفات رکھتے ہوں، جو ایک مومن کی صفات رکھتے ہوں. نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں، لاکھوں مسلمان حج اور عمرے کرتے ہیں ہر سال، لیکن امت زوال سے زوال کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے. مسلمانوں کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ کیوں اللہ کہتا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس حج کرنے کے لیے آتا ہے، خانہ کعبہ کے پردوں میں ہوتا ہے، تکلیف اٹھا کے دور سے آتا ہے اور رو رو کے دعا کرتا ہے، لیکن میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا پورا وجود حرام میں پلا ہوا ہوتا ہے. ربا کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، کسی کے مال جبر کر کے اور ہڑپ کر کے وہ عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے. میں کیسے اس کی دعائیں قبول کر لوں؟ دعائیں قبول کرنے کی پہلی شرط رزق حلال ہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ ہے. شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ وہ تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہاں مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے کیا ہے. امت تباہ و برباد ہو رہی ہے، ان کے عیاشیاں اور نیو ایئر نائٹس اور ان کے ویلنٹائن ڈیز ختم نہیں ہو رہے ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود. ہنود ہندوؤں کو کہتے ہیں. ہمارا سارا کلچر جو انڈین تہذیب، انڈین کلچر جو اس ملک میں مسلط ہو رہا ہے، ہندوستان ہم پہ حملہ کرنے جا رہا ہے اور انڈین فلمیں ہمارے گھروں میں گھسی بیٹھی ہیں. بالکل. ہماری تمام فیملی، بچے ہیں ہمارے، لینگویج گفتگو وہ استعمال کرنے لگے ہیں جو ہندی فلموں کی ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں. اگر کیبل ٹی وی والے انڈین فلمیں بند نہیں کرتے تو کیا اس قوم کو شرم حیا نہیں ہے کہ خود دیکھنا بند کر دے؟ وضع میں نصارہ، ظاہراً ہمارا ساری تہذیب مغرب سے آ رہی ہے، اور تمدن میں ہنود، سارا کلچر ہمارا انڈیا سے آتا ہے. اس کی بسنت بھی ہم کریں گے، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا سب کچھ کہ جی امن ہے، پیس. اگر یہ سارا معاملہ اس وقت جب دشمن ہمیں تباہ کرنے کے لیے جنگی تیاری کر رہا ہو، یوں تو سید بھی ہو، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یعنی مسلمان مشہور تھا اپنے کیریکٹر اور کردار کی وجہ سے. ہم اللہ تعالیٰ سے عزت تو مانگتے ہیں، لیکن وہ کردار وہ اختیار کیا ہے جو کہ مغضوب علیہ یہودیوں کا ہے. ہم قتل بھی کرتے ہیں، تباہ برباد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ بھی نہیں کرتے. سارا کچھ جو یہودیوں جس کی وجہ سے یہودی قوم تباہ کی اللہ نے، آج وہ ساری عادات مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ سعودی عرب میں چلے جائیے، ارب پتی امت مسلمہ کا امیر ترین ملک موجود ہے، اور وہاں دیکھیے مسلمانوں کی غریب مسلمانوں کی حالت کیا ہے. مسجد نبوی میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو 2 مہینے گوشت نہیں کھاتے ہیں، اس لیے کہ مسکین بیچارے وہاں بیٹھے ہیں، عاجز، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ مسلمانوں کو اپنا احتساب خود کرنا ہے.
جواب شکوہ میں اللہ کی زبان سے علامہ اقبال جو پیغام ہمیں دے رہے ہیں، اس امت کی بیداری کا آغاز اس انالیسس سے ہوگا، اس ڈائگنوسس سے ہوگا کہ جب ہم اپنا انالیسس کریں گے، اس کے بعد شروع ہوگا کہ پھر بندہ مومن کیسے بنتا ہے، اس کے بعد شروع ہوگا کہ پھر مسلمان عروج کیسے حاصل کرتے ہیں. یہ ایک سیکوینس ہے، انشاءاللہ اس پہ آئندہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. زید صاحب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ زید صاحب، آپ نے اتنے فیسینیٹنگ ویوز دیے. اینڈ ایبسلیوٹلی ایز یو سیڈ اٹ از اے ویری فیسینیٹنگ ڈاکیومنٹ بائی علامہ اقبال. ویورز، آپ آئی ہوپ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس میں کافی انٹرسٹ لیا ہوگا، کیونکہ ہم نے اس میں بات کی اقبال کے حوالے سے، اقبال پر اسرار کا سلسلہ چونکہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے بات کی جواب شکوہ کے حوالے سے، اور جیسا کہ زید صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ ہم مزید آگے آنے والے پروگرامز میں بھی جاری رکھیں گے. آئندہ آنے والے پروگرامز تک کے لیے اجازت